अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, कल जैसा कि DG ISPR की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का बयान आया, उसके जवाब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे वो उसका जवाब नहीं था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM के जलसे के हवाले से थी, जो आर्डिनेंस जारी किया गया है उस हवाले से थी और सदारती रेफरेंस के हवाले से थी। लेकिन उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पूछा गया जो सवाल था उसका जवाब था। हम आज उस पर बात करेंगे, लेकिन कल ही हम कोई 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। उन दोस्तों में, वो भी सहाफ़ी दोस्त थे, तो उनमें कुछ बातें हुई। एक दोस्त ने कहा कि मैं PDM की तहरीक से मायूस हूँ। एक दोस्त सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उनका कहना था कि नहीं, PDM का ये जो तहरीक का मरहला, जदोजहद का मरहला है, ये दूसरा फेज़ है। और फिर जब हमने वो कड़ियाँ मिलाई तो इस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ, PDM की हिकमत अमली तब्दील ज़रूर हो सकती है, लेकिन PDM का जो तहरीक का दूसरा फेज़ था, वो फेज़ इतना ख़तरनाक या इतना वो शदीद था कि उस पे वो मुक़्तदर हल्के जो इन तमाम जमातों को दीवार से लगाए हुए थे, उनको पीछे हटना पड़ा और ये जमातें आगे आ गईं। और फिर जमातों ने जो तकारीर की, उनके जो रहनुमा थे या जो पब्लिक के मुंह में जो ज़बान आई, जो नारे लगे या जो मुतालबात आए, वो इस बात की अक्कासी करती है ये सारी चीज़ें कि PDM की तहरीक कामयाब हुई है। PDM की तहरीक में क्या कामयाबी हुई है, क्या नाकामी हुई है, मौजूदा जो सूरत-हाल है उसमें क्या होने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो लॉग में। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और अपने कमेंट से हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो DG ISPR मेजर जनरल बाबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो टॉक थी या जो बयान था, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि सियासत में फ़ौज को नहीं घसीटा जाए। और ये ज़बरदस्त एक प्रोफेशनल बयान है, क्योंकि फ़ौज सरहद की हिफाजत इंटरनल मतलब बैरूनी जो सिक्योरिटी है उसके लिए बनी है। जैसे पहले कहा गया था, बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया था कि महज़ब मुआशरे या जमहूरियतों में फ़ौज बॉर्डर, बैरक और बैटल में होती है, यानी मैदान जंग सरहद बॉर्डर सरहदों पे या बैरक्स में होती है। तो ज़बरदस्त किस्म का बयान, और इसकी 100% हिमायत की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा भी यही मुतालबा है कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की दखलबाजी, मुदाखलत, दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि आइन में उसकी ममानत है। आइन ने जो हल्फ फ़ौजी अफसरान के लिए बनाया है, जो फ़ौज ने हल्फ लिया है, उसमें भी यही चीज़ है कि वो कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी पासदारी नहीं हुई, ये हकीकत। और कल वाला जो प्रोग्राम था वो सभी इस पे था। तो इस पे काफ़ी सोशल मीडिया पे लतीफ़े भी बने कि सियासत में, अगर आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर जो 5 मार्शलाएँ मुल्क में लगी हैं वो महकमा ज़राअत ने लगाई हैं, फ़लाँ महकमे ने लगाई हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे भी उसका रिएक्शन आ रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने फिर इसी बात के तसलसल में ये भी कहा कि हम देखेंगे कि अगर सेनेट के इंतखाबात में किसी तरह से मुदाखलत होती है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, फिर सियासी जमातों को मजबूर किया जाएगा कि वो इस सिस्टम में रहकर अपनी जद्दोजहद नहीं कर सकते, फिर वो सिस्टम से बाहर रहकर जद्दोजहद करेंगे। उसका मतलब कि बिलावल भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी, इनकी कोशिश है कि सिस्टम का हिस्सा बना जाए और ये सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल रहा जाए, क्योंकि ये फॉर्म खाली जो नहीं छोड़े जा सकते। तो सेनेट के इंतखाबात में वो हिस्सा ले रहे हैं, ज़मनी इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक वो अमरकोट की जो PS52 थी उमरकोट की, वहाँ से वो इंतखाबात जीत भी चुके हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब कि वो सेनेट में यानी सिस्टम में रहकर इस हिस्सा बनने जा रहे हैं, जद्दोजहद भी जारी है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेज़बानी में आज पीपल्स पार्टी का मतलब PDM का ज़बरदस्त जलसा हो रहा है हैदराबाद में, और जिसमें मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो PDM के रहनुमा हैं
وہ خطاب کریں گے، شریک ہوں گے، بڑی تیاری کی گئی ہے اور بڑا گراؤنڈ ہے وہ سجایا گیا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے رہنما اس اپنی تحریک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو خطاب ہے وہ بھی سننے جیسا ہوگا۔ تو یہ تو بلاول بھٹو کی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پہ رد عمل بھی تھا، اس کو خوش آمدید بھی کہا اس بیان کو، اور اپنا مطالبہ بھی دہرایا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل آپ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے یہ اندیہ ضرور دیا کہ یہ کچھ جو چیزیں ماضی میں ہوئی ہیں، ماضی قریب میں گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا کچھ اور، تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ پھر اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ معاملات کچھ صحیح نہیں ہے۔ لیکن سینٹ الیکشن انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر اس میں مداخلت ہوئی تو پھر ہمیں مجبور کیا جائے گا، یعنی سیاسی قوتوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ سسٹم کا حصہ رہے بغیر اپنی جدوجہد ہے وہ اس طرح کریں جس طرح عمران خان نے 2014 میں کی تھی۔ بہرحال تو ہم کوئی 3-4 دوست بیٹھے تھے، اس میں ایک دوست نے، یہ میں اپنے واقعہ دوسرا بتا رہا ہوں، کہ اس میں بھی یہی ڈسکشن ہوئی کہ آیا، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ہوا نکل گئی ہے، پی ڈی ایم بیٹھ گیا ہے، پی ڈی ایم کو زرداری نے اپنی طرف مطلب اس میں سے ہائی جیک کر لیا، اس کو کیپچر کر لیا ہے۔ لیکن زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سسٹم میں رہا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنا اینگل ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لہجے میں بھی نرمی آ گئی ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو ایک ہمارے دوست ہیں، سینئر دوست، ان کا کہنا تھا یار پی ڈی ایم نے بڑا مایوس کیا، ایک سیاسی رومانس کا جو ہم نے ٹیمپو بنایا تھا اور ہم جس طرف جا رہے تھے تو پی ڈی ایم دھڑام کر کے نیچے آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آدھی کی آدھی رہ گئی، مطلب بیچ میں رہ گئی ہیں۔ جبکہ جو دوسرے دوست تھے وہ بھی یوٹیوبر ہیں اور سینئر ترین دوست ہیں اسلام آباد میں، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، اس میں یہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو ایک وہ فیز آتا ہے جس میں مایوسی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے اندر جب ہم مایوس ہوتے ہیں، یعنی پبلک جب مایوس ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور منصوبہ حکمت عملی بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح تسلسل سے ایک ہوتا آ رہا ہے۔ اس کا انہوں نے مثال یہ دیا کہ جب میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا تو وہ جی ٹی روڈ سے اسلام آباد سے لاہور گئے اور جم غفیر میں گئے، یعنی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگ تھے، انہوں نے جگہ جگہ ان کا استقبال کیا اور کئی گھنٹے لگے ان کو لاہور تک پہنچنے کی۔ تو عوام میں ایک تاثر ابھرا کہ یار یہ ووٹ کو عزت دو والا جو نعرہ ہے یہ زبردست نعرہ ہے، تو عوام پھر اکٹھا ہونا شروع ہوا اور پنجاب سے پہلی مرتبہ یہ آواز آنا شروع ہوئی۔ پھر بیچ والا دور آیا، مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سرگرمی تھی جس نے سیاسی جمود کو توڑ دیا، کیونکہ سارا ملک کیپچر ہو گیا تھا، عمران خان کو لانے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، باقی تمام جو الیکشن سے پہلے تمام جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا تھا، حکومتی مشینری تھی جو میاں نواز شریف کی سربراہی میں جو چل رہی تھی اس کو جیم کیا گیا۔ 2014 کے دھرنا، پھر مرحوم خادم حسین رضوی کا دھرنا، یہ ساری وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، لیکن ہم وہ جی ٹی روڈ والی کہانی اور ووٹ کو عزت دو والی کہانی اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک عمران خان بھی آ گیا، ادھر سے بندے ادھر سے بندے، یہ حکومت بنا دی گئی، اور یہ سب کھیل سمجھ رہے تھے لوگ، پہلے دن سے یہ کھیل سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان آئے تو عمران خان نے پہلے دن سے یہ نعرہ لگایا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، پھر یہ حکمران کرپٹ، یہ چور لٹیرے، یعنی وہ ون مین شو ہو کے اسٹیج پر، حکومتی اسٹیج پر براجمان ہو گیا، اور پھر یہ سارے باقی سیاستدان انہوں نے چور لٹیرا کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک خاموشی کا دور آیا جس میں سیاسی جماعتوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ان کو دھمکیاں دے دی گئیں، ان کو جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ ایک خاموشی کا دور تھا، اور اس خاموشی کے پیچھے فقط اور فقط عمران خان کے جو راستے کے کانٹے تھے وہ چننا تھا، ان کو اچھی طریقے سے حکمرانی کرنے کا ایک راستہ مہیا کرنا تھا۔ لیکن وہ سندھی میں کہتے ہیں تھوم ہی نہیں ہے اس بندے میں ورتھ ہی نہیں ہے کہ حکومت کس طرح کی جائے، فقط اس میں ورتھ یہ ہے کہ فلاں چور، فلاں سے چور، اپنے جو ترجمان تھے ان کے ذریعے بھی یہی نعرے لگوائے
اور تقریباً 2.25 سال میں اس میں سے ان کو نکالا گیا۔ مطلب یہ دوسرے دوست کی رائے تھی کہ یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، پھر یہ اس طرح جب خاموشی کا وہ ایک پیریڈ آیا، لیکن اس کے بعد جب پی ڈی ایم بنا تو پی ڈی ایم نے پھر وہ حکمت عملی تیار کی کہ جو قوتیں عمران خان کو لائی تھیں ان پہ آنچ آنا شروع ہو گئی، اور ان کو بار بار وضاحتیں دینا پڑ گئیں کہ ہمارا سیاست سے کچھ نہیں جائے۔ کل کا جو بیان ہے وہ پی ڈی ایم کے اس پریشر کا رد عمل ہے، اس پریشر کا جواب ہے جو ان پر ہے۔ ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں قوتیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ اب وہ ایک پیج جو تھا وہ پھٹ چکا ہے۔ تو اس طرح کی یہ ڈسکشن ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے جو بنتی جا رہی ہے، وہ ایک تو یہ جو آپ بڑی مجھے حیرت ہوئی، میں جیسے کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں ایک ہفتے کی تقریباً وہ نہیں کر سکا، تھوڑا دور رہا میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے، عدالتی ریفرنس کی سنوائی ہو رہی ہے، اور اس دوران ایک آرڈیننس آ جاتا ہے، اور اس آرڈیننس پہ جو عدالت ہے وہ اتنی خاموش ہے کہ اس کو یہ تو کہا گیا کہ یہ مفروضے کی بنیاد پہ آرڈیننس ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک معاملہ عدالت میں ہے تو آپ کیسے آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کوئی اسٹیل مل کا کیس تھا، اس میں رحمان ملک نے ایک بیان دیا تھا، ایسا کوئی بیان تھا یا کسی افسر کا تبادلہ ہوا تھا، تو اس کو بلا لیا عدالت نے، اور اس پہ تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا اندیہ دے دیا۔ فقط یہ ایسے کئی مثالیں سپریم کورٹ میں گنوا سکتا ہوں کہ کیس عدالت میں ہو، کسی افسر کا تبادلہ ہو گیا ہو، کسی وزیر کا بیان آ گیا ہو، تو اس کا دوسرے دن اس کی پیشی ہو جاتی تھی، لیکن یہاں کیس عدالت میں ہے، حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور اس پہ عدالت خاموش خاموش ہے۔ اس پہ عدالت بس یہی کہہ دیتی ہے یہ مفروضے پہ بنیاد پہ آرڈیننس لایا گیا ہے۔ بہرحال عدالت جانے، حکومت جانے، عدالت کو چلانے والے جانے، جو بھی چلاتا ہے۔ لیکن اصل کہانی یہ کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو معاملات کافی گڑبڑ ہیں۔ گڑبڑ اس حوالے سے حکومت سخت پریشان ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ اوپن بیلٹنگ کے باوجود، فرض کریں اوپن بیلٹنگ ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ اب تو یہ آرڈیننس کس دھارس پہ لائیں، کس آسرے سہارے پہ لائیں، سپریم کورٹ ان کی ریفرنس کی اگر حمایت بھی کر دیتی ہے یا یہ اوپن بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو بھی تحریک انصاف کے ممبران تحریک انصاف کے ممبر نہیں رہ سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پارٹی چلنی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ وہ جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب اور اس کے وزیر کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، ہماری حمایت کرتے ہیں، وہ اب نہیں رہا۔ تیسری بات جو سننے میں آ رہی ہے کہ خود جو اندرون خانہ صورتحال ہے، وہ پنڈی ہو یا اسلام آباد ہو، اس میں بھی بہتر صورتحال نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک کشیدہ صورتحال ہے، اس کا فائدہ پی ڈی ایم خود اٹھا بھی رہی ہے اور پی ڈی ایم کو مل بھی رہا ہے۔ تو یہ بالکل یہ کہنے میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا، یا یہ بات بالکل درست ہوگی کہ اگر یہ لانگ مارچ 26 مارچ کو نکلتا ہے تو وہ لانگ مارچ کی یا تو نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ سینٹ کے انتخابات تو ہو چکے ہوں گے، اور تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے کہ اتنی اکثریت تو وہ بھی نہیں ہوگی، اور پھر یہ مارچ راستے میں کہیں ہوگا تو کچھ اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اسلام آباد سے یا پنڈی سے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال بالکل وہ نہیں ہے جس کے اعلانات یا جس کا اظہار حکومت کر رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی جلد حکومت کو یا عمران خان صاحب کو وہ ملنے والا ہے، وہ بھی ہم سب دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں۔